बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। द लास्ट स्टार में खुशामदीद। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना अजीम साहब। नाजरीन, कराची के मसाइल कब हल होंगे ये तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अब एक और उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। कराची के मसाइल हल करने के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी गई है। कमेटी का कोई सरबरा तो नहीं होगा। कमेटी में वफाक और सिंध हुकूमत के 3 नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है। कराची के 6 मुख्तलिफ मसाइल हैं, 6 मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिन पर मिलकर काम किया जाएगा। हफ्ते को कराची में भी एक मीटिंग होगी, ये कहना था असद उमर साहब का। क्या ये कमेटी बनने के बाद मसाइल हल हो जाएंगे? बात करेंगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कहिएगा ख्वाजा साहब, क्या उम्मीद आप भी वही देख रहे हैं, वो किरण आपको नज़र आ रही है जो आवाम देख रहे हैं कि शायद ये कमेटी बन गई है, मसाइल हल हो जाएंगे? क्या वाकई ये कमेटी मसाइल का हल होगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि कमेटी एक जुज़ वक्ती हल है। कमेटी को मुस्तकिल हल नहीं, क्योंकि कमेटी मजबूरन, इसीलिए हम उस कमेटी को वेलकम करते हैं कि जो निज़ाम यहाँ पर मौजूद है वो निज़ाम ही दुरुस्त नहीं है। उस पूरे निज़ाम को असर-ए-नौ दुरुस्त करने की जरूरत है। अब ये कमेटी अगर सिर्फ डेवलपमेंट की हद तक रहती है, नालों की सफाई की हद तक रहती है, तो मसला जूं का तूं वही 2-3 महीने बाद वही हम खड़े हो जाएंगे जान से। लेकिन अगर इस कमेटी का ये मैंडेट भी होता है कि ये आगे चलकर लोकल गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन में भी अपनी तजावीज़ दें और 140 को भी इम्प्लीमेंट कराएं और यूनिटी ऑफ कमांड को मेक श्योर करें, फिर तो कराची की तकदीर बदल सकती है। वरना माजी में भी एक आपको याद होगा कि फरोग नसीम साहब की सरबराही में भी एक कमेटी बनी थी, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। अली जैदी साहब भी तशरीफ लाए थे, वफाकी इदारों की मदद से काफी कोशिश की, उसका भी नतीजा कोई नहीं निकला। 3.5 साल बल्दियात रही और आपने देखा सब एक दूसरे पे कचरा ही डालते रहे और उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो कराची का मसला सियासी भी है, इंतजामी भी है और माली भी है। ये तीनों मसले हल होंगे तो कराची की तकदीर बदलेगी और कराची एक रोल मॉडल की हैसियत से दुनिया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा एज इकोनॉमिक हब। ख्वाजा साहब, क्या ये 6 रुकनी जो कमेटी है, आप समझते हैं कि क्या यही कमेटी होनी चाहिए थी या कराची के बाकी भी जो स्टेक होल्डर हैं, बाकी जो सियासी जमातें हैं, उनको भी कमेटी में होना चाहिए था? देखिए, मैंने फिर वही बात की कि मैंडेट क्या है कमेटी। अगर बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कमेटी में लिया जाता तो इसका मतलब तो ये कि मैंडेट डिफाइन होना बहुत जरूरी है, चाहे 10 लोग हों या 6 लोग हों या 12 लोग। और उमूमन ये होता है कि जो मुराद अली शाह साहब, कल बिल्कुल ही उनकी लाइन चेंज थी, लेकिन आज फिर वो दोबारा तो थोड़ा बहुत सिराते मुस्तकीम पे नजर आए, क्योंकि वो ये उनका ये कहना है कि जी हुकूमतों की कमेटी बनेगी, इसके अलावा कमेटी को वो तस्लीम नहीं करते। जहां तक हमारी राय है कि मेरा ख्याल है इसमें MQM के सूबाई अरकान में से भी तजर्बेकार लोगों को इस कमेटी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अमीनुल हक साहब तो मौजूद हैं, MQM की नुमाइंदगी तो करेंगे वहां पर? बहैसियत वजीर वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश थी, हमारी ये तजवीज़ थी कि इसमें और मजीद, क्योंकि 2 पीपल्स पार्टी के खुद चीफ मिनिस्टर हैं, PTI है, तो MQM के अरकान में भी इसमें इजाफा होना चाहिए। ख्वाजा साहब, क्या मसले सिर्फ कराची में है, बाकी सारा सिंध जो है वो बिल्कुल ठीक है? और कराची और सिंध दोनों की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी तो बड़ा लंबा अरसा इक़्तिदार में रही है और आपने भी इक़्तिदार के मज़े लिए हैं, तो फिर ये मसाइल हल क्यों नहीं हुए? देखिए, बात आपकी दुरुस्त है। हम इक़्तिदार में रहे 2008 से 2013 तक, तो हमारी बल्दियात 2005 से 2010 तक रही और नेमतुल्लाह साहब इससे पहले रहे। तो आप सबने ये रिकॉर्ड पे देखा कि 56 साल की तारीख में अगर 2001 से पहले की बात करें तो जो काम कराची में हुआ वो 56 साल में नहीं हुआ और 2010 के बाद बदनसीबी से फिर वही सूरत है। अब मसला ये आता है कि भाई हुकूमत किसकी है? हुकूमत है देही सिंध की, अंदरूनी सिंध से वोट मिलते हैं और शहरी सिंध से हमारे वसाई के ऊपर हुकूमत है। लाड़काना का भी हाल यही है, मीर बुकास का, सक्खर हैदराबाद का, शिकारपुर का भी हाल ये है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कराची से अगर मैंडेट मिलता है, मुझे कराची के कसूरवार ठहराया जाता है, तो मैं अपने शहर की बात पहले करूंगा जो मेरे वोटर्स का पहला फर्ज है। और दूसरा, ये शहर ठीक है
خواجہ صاحب یہ کہیے گا کہ کیا ابھی بھی کراچی کانفرنس بلائی جائے گی، آل پارٹیز کانفرنس ہوگی کراچی کے لوگوں کی، کراچی کی پارٹیز کی، اور کس کس کو مدعو کیا جائے گا اگر بلائی جائے گی؟ بالکل جناب، کراچی کانفرنس ہوگی. کراچی کانفرنس میں بہت تیزی سے ہم کام کر رہے ہیں. کراچی کے اندر تمام سیاسی جماعتوں، اسکالر، سابق بیوروکریٹ، عدلیہ اور اس کے علاوہ علماء اور ان تمام لوگوں کو، اور خاص طور پہ میڈیا کے بھی لوگوں کو مدعو کیا جائے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کراچی کا مسئلہ کراچی کے لوگ سر جوڑ کر ایک ٹیبل پہ حل کریں گے. کراچی کا مسئلہ نہ لڑکانہ سے حل ہو سکتا ہے، نہ اسلام آباد سے حل ہو سکتا ہے. ہم اس مسئلے کو اثر-نو، بالکل ایک ریفارم اثر-نو کراچی کا اکنامک ہب، ایک بوسٹر ماڈل دیں گے جو نہ صرف وفاق کو سپورٹ کرے گا بلکہ صوبے کو بھی محروم نہیں ہونے دے گا. قائد صاحب، کراچی اور سندھ کی تباہی کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ نظام کو قرار دیتا ہوں جناب. وہ نظام جو 2010 کے بعد رہا، جس میں 3 سال ہمارے بھی قصوروار ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں، اور باقی 12 سال پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. نظام کے اوپر کبھی متفق نہیں ہو سکے. کبھی فنکشنل لیگ نے نعرہ لگا لیا ضیاء کے نظام کا، کبھی پی ٹی آئی نے اسمبلی میں مخالفت کر دی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری جماعتیں، ایون پی ایم ایل این بھی اس زمانے میں تھی، اس نظام کو لانے میں سب کا ہاتھ ہے اور سب قصوروار ہے. نظام بدلنا ہے. جی ٹھیک ہے. خواجہ صاحب، کیا وفاق نے کراچی کے لیے 2 سالوں میں وہ سب کچھ کیا جس کے لیے آپ نے ان سے اتحاد کیا تھا، یا مایوس ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ہماری ان سے امید تھی کہ 2 سالوں میں کم از کم اگر گریڈنگ آپ کر لیں 1 سے 10 تک تو شاید ہم 60 یا 70% پر امید تھے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بھی کوئی 25-30% ہی مطمئن ہو سکے، کیونکہ جو 7 ارب سے وعدہ تھا اس میں سے 1 ارب روپے بھی کراچی کو ملا. 3 ارب روپے اوسطاً صوبائی حکومت رکھتی ہے، جبکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کی نظروں سے گزری ہے کہ اس شہر کو بنانے کے لیے 10 سال میں ہر سال 1 ارب ڈالر چاہیے. تو اب 1 ارب ڈالر 160-65 کروڑ روپے بنتا ہے. اب آپ بتائیں اس 160-65 کروڑ روپے کو اب ہم کس طرح سے کراچی کو ریویمپ کریں گے. 160-65 ارب روپے بنتا ہے، تو وہ اس شہر کو آپ کیسے 1 ارب روپے میں ریویمپ کریں گے؟ قائد صاحب، آپ آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا رہے ہیں وہاں پہ کراچی کے مسئلے پہ، تو آپ ایک طرف نظام کو بھی اس کا قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. پیپلز پارٹی عرصہ دراز سے اسی سندھ میں اقتدار میں ہے، سارا کچھ انہی کا ہے، تو کیا اس کانفرنس میں ان کو بھی بلائیں گے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی ہوش کے ناخن لے لے گی؟ دیکھیں، ہم بالکل بلائیں گے، حکومت کو بھی بلائیں گے. حکومت کو تو بلانا ہی بلانا ہے، کیونکہ حکومت کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کراچی کی جینوئن آواز سنیں. حکومت تو نہ ٹیلی ویژن دیکھتی ہے، نہ ایڈیٹوریل پڑھتی ہے، نہ آپ کا ٹاک شو دیکھتی ہے، نہ آپ کے ٹاک شو میں آتی ہے. حکومت کو تو ہمیں دکھانا ہے بلا کر کہ آپ دیکھیں کہ کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کیا کہہ رہے ہیں. بزنس مین آج فوج کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، چھوٹے تاجر آج پریشان ہیں، ہمارا تعلیمی نظام، صحت کا نظام تباہ ہو چکا ہے. حکومت کو تو ہمیں بلانا ہے اور بتانا ہے. جی ٹھیک ہے. خواجہ صاحب، حکومت کو تو بلائیں گے، مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی بلایا جائے گا، ان سے بھی کوئی مشورے لیں گے، ان کو دعوت نامہ بھیجیں گے؟ دیکھیں، تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے جو کراچی کا مثبت حل دیں، مثبت رویے بتائیں گے، مثبت حل دیں گے تو بالکل ضرور سب کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے. کراچی ہم سمجھتے ہیں ذمہ داری اگر ہماری ہے تو کراچی سب کا ہے. یہ کراچی کی ہر کمیونٹی کو بلایا جائے گا، مسلم لیگ نواز کو بھی بلایا جائے گا، اور جتنی کراچی میں قومیتیں مکاتب فکر ہیں کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ہم سب کو بلائیں گے، کیونکہ یہ کراچی کا مسئلہ تھوڑی ہے، ہم تو پاکستان کا مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں. خواجہ صاحب، کیا آپ، میرے پاس جو اطلاع ہے کہ کراچی کا تو کوئی اور بھی اسٹیک ہولڈر ہے بہت بڑا، جس کے کہنے پہ آج مراد علی شاہ صاحب کافی نرم ہو گئے، کل ان کا لہجہ اور تھا اور آج بالکل چینج ہو گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی وجہ سے کراچی شاید کچھ بہتر ہو جائے؟ دیکھیں، 2 ہی امیدیں رہ گئی ہیں جن اسٹیک ہولڈرز سے آپ نے اشارہ کیا. بالکل، کراچی میں سب سے زیادہ اسٹیک وہاں ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے، ہمارا دفاعی ایسٹ ہے، ہمارا عسکری ایسٹ ہے، اور دوسری ہماری عدالتیں ہیں. یہی تو ہماری بھی آواز تھی کہ آخر کار جمہوری ایوان جب نہ سنیں تو پھر یہ 2 دروازے رہتے ہیں، اور یقین کریے ہم نے یہ دونوں دروازے دستک دیے. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنے اداروں سے بھی مدد مانگی ہے اور ہم عدالتوں میں بھی پٹیشن لے کے گئے، کیونکہ اب یہ مسئلہ اب اٹھے گا تو اب یہ دبنا نہیں چاہیے جب تک کہ یہ حل نہ ہو.
جی ٹھیک ہے خواجہ صاحب، آخری سوال کہ کیا کراچی کانفرنس میں الگ صوبے کی بات کی جائے گی، یہ بات رکھی جائے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی بھی اس معاملے پر ساتھ نہیں ہے، اگر یہ معاملہ رکھا جاتا ہے تو کیا یہ کانفرنس کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، ہمارا ایک موقف ہے شروع سے کہ سندھ سمیت پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے، یہ ہمارا پرنسپل اسٹینڈ ہے، یہ ہمارے مینیفیسٹو میں ہے، یہ ہمارے منشور میں۔ تو میں آپ کے سامنے بالکل علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ جب کانفرنس ہوگی اور کانفرنس کے شرکاء جن نکات سے متفق ہوں گے وہ اس کی قرارداد بنے گی، یقیناً صوبے کی بھی بات کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، ایم کیو ایم صوبے کی بھی بات کرے گی اگر کراچی کانفرنس ہوگی، اور کراچی کانفرنس جو ہے وہ بلائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے خواجہ اظہار صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی معاملے پر بات کریں گے، پی ایس پی رہنما ارشد ووہرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ووہرا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ کمیٹی ایک بن گئی ہے، وفاق کے 3 نمائندے ہیں اور سندھ حکومت کے 3 نمائندے اس میں شامل ہیں، کیا کراچی کے مسائل کمیٹیوں سے حل ہوں گے؟ کراچی کے مسائل کیا کمیٹیوں سے تو کوئی سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے، یہ آپ کے سامنے یہ تو ہمارا پاکستان کا تجربہ ہے 70 سال کا کہ جس کو بھی کیا کہتے ہیں دوسرے ٹریک پر ڈالنا ہے اس کے لیے پھر کمیٹیوں کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کمیٹیوں سے دیکھیں یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی جب تک آپ اصل بات یہ ہے کہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ایشو کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایشو جو ہے یہ کراچی کا نہیں ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ کراچی آپ کی جو ہے بیک بون ہے، کراچی آپ کا پاکستان کا جو ہے 65 to 70% اکانومی ہے۔ اگر آپ کراچی کو اوپر آج کوئی خرابی آتی ہے، جس خرابی کی طرف کراچی جا رہا ہے اور جس طریقے سے ماضی میں یہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ دہشت گردوں نے بیرونی دہشت گردوں نے جس طریقے سے کراچی کو استعمال کیا اور کراچی کو جس راہ پہ لے آیا، اگر اسی طرح کنٹینیوٹی رہی تو ان لوگوں کے لیے یہ آسانیاں ہو جاتی ہیں اور وہ پھر دوبارہ اپنا گیم پلے کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے الحمدللہ کراچی سے کم از کم یہ ٹیررزم کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ اب کراچی کے لوگوں کو امن بھی چاہیے، لیکن امن کے ساتھ ساتھ ایک بہتر رہنے کا ماحول چاہیے، انہیں پانی چاہیے، انہیں بجلی چاہیے، انہیں سڑکیں چاہیے، انہیں ٹرانسپورٹ چاہیے، انہیں ہیلتھ فیسلٹیز چاہیے، انہیں جو ہے صاف پانی انہیں چاہیے۔ تو کراچی میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ناپید ہیں۔ تو کراچی کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے کراچی کے لیے 140A آرٹیکل 140A کو اس کے ٹرو سینس میں ڈیفائن کرنا ہوگا۔ آپ کو جو بھی چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہو، میئر ہو، جس کو بھی ہو، اس کو تمام آپ کو جو ہے جس طرح یہ NFC کی بات کرتے ہیں اسی طرح PFC ایوارڈ جو ہے وہ تمام یونین کاؤنسلز تک منتقل ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اپنے پاس جیسے آپ نے دیکھا کہ عمران خان کا ویژن بڑا اچھا تھا تو انہوں نے امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ جو 2 صوبے ان کے پاس ہیں ان 2 صوبوں میں نہ KPPK میں امپلیمنٹ کیا گیا نہ پنجاب میں امپلیمنٹ کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ سنسیئرٹی از مسٹ، اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ کو چاہیے کہ دیکھیں کراچی کے ایشوز پر جو کیسز اگر ہیں، اگر مردم شماری کا کیس ہے اس کو بھی ریزالو کرنا چاہیے، K4 پہ ایکشن لینا چاہیے کہ K4 جو ہے جس طریقے سے کراچی سرکولر ریلوے پہ بات ہوئی تو K4 پہ کیوں نہیں بات ہوتی، گرین لائن پہ کیوں نہیں بات ہوتی، ٹرانسپورٹ کے لیے کیوں نہیں بات ہوتی، جس کا دل کرتا ہے کراچی میں آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ لوگ منی بس کے اوپر جو ہے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ کمیٹیوں کی نہیں ہے، بات یہ ویژن کی ہے، بات یہ لیڈرشپ کی ہے، بات یہ گڈ گورننس کی ہے۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پچھلا 4 سال متحدہ قومی موومنٹ نے جو بلدیاتی نظام میں گزارا ہے تو جو کام وہ کر سکتے تھے ود ان اویلیبل ریسورسز 10 سے 12 ارب روپے وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ 60 ارب روپے کہتی ہے، میں کہتا ہوں انہی کے پیسے اگر مان لیے جائیں کہ 15 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے دیے تھے تو کراچی کی 200 یونین کاؤنسل میں آج ایک یونین کاؤنسل میں 2-2 کروڑ کے 10-10 کام ہونے چاہیے تھے۔ کسی یونین کاؤنسل میں یہ کراچی کی 200 یونین کاؤنسل میں 200 کام نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ فیلئر ہے، یہ سنسیئرٹی کا نہ ہونا ہے۔ ارشد صاحب کیا ایم کے ایم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہی ہے کراچی کے مسئلے پر، کیا آپ کی جماعت اس میں شرکت کرے گی؟ آپ کو دعوت ملتی ہے؟ دیکھیں جماعت کوئی بھی ہو، ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو، جو بھی آل پارٹیز کانفرنس کال کرے گی اور کراچی کے ایشو پہ کرے گی، کرنا چاہیے، لیکن کرنے والے کے کردار کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔
آپ یہ تو دیکھیں کہ 4 سال آپ کے پاس تھے, آپ نے 4 سال میں آپ کو نالوں کے اوپر پیسے ملے ہیں, ہر سال آپ کو 50 کروڑ روپے نالوں پہ ملے ہیں, میرے پاس رپورٹس موجود ہیں. اور آپ نے ان نالوں کی صفائی کیا کی ہے؟ آپ نے کراچی کے لاکھوں گھروں اگر وہ آپ کو بلاتے ہیں تو آپ جائیں گے؟ اگر وہ بلاتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے آپ اس میں نہیں جائیں گے؟ بالکل, اگر وہ بلاتے ہیں, کراچی کے ایشوز پہ ہم تو بانگے دہل ہم جائیں گے اور ہم کراچی کا کیس لڑیں گے. ہمیں جس فورم پہ بھی جانا پڑا ہم جا کے اس کا کیس لڑیں گے. تو کیا یہ جو کمیٹی بنی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اگر یہ کمیٹی کام شروع کرتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اور ساتھ میں یہ بتا دیجیے گا کیا کراچی اور سندھ کی تباہی, اور ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کراچی اور سندھ کی تباہی کا ذمہ دار MQM ہے, پیپلز پارٹی ہے, یا کوئی اور بھی ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی بھی ہے, MQM بھی ہے, دونوں پارٹنرز ان کرائم ہیں. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 10 ارب روپے کا وسیم اختر کے خلاف کرپشن کا کیس لے کے گئے تھے سندھ ہائی کورٹ میں. ان کے جو MNA ہے, جو وزیر ہیں وفاقی, کیا نام ہے ان کا, یہ جو پانی کے وزیر ہیں, فیصل واڈا, یہ سندھ گورنمنٹ میں گئے تھے, سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے وسیم اختر کے خلاف 10 ارب کے ثبوت لے کے. اس کے بعد کیا ہوا, جب آپس میں ان کی ایک ہو گئے تو پارٹنرز ان کرائم یہ بھی بن گئے. تو میں تو ان کو بھی مورد الزام ٹھہراتا ہوں. ان کو مورد الزام اس لیے ٹھہراتا ہوں, گرین لائن جو ہے 2 سال ہو گئے ان کے, یہ 2 سال میں انہوں نے بڑی بڑی باتیں دکھائی ہیں کل پروگرام میں. کیا انہوں نے گرین لائن کو کمپلیٹ کر دیا؟ جب سب سے پہلے گورنر عمران اسماعیل نے جا کے گرین لائن پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس کی اونرشپ ہم لیتے ہیں. جب ہم لیتے ہیں تو پھر آپ نے 2 سال میں کیا مطلب کراچی کے ساتھ تو ہر ایک نے جو ہے سنسیئرٹی کے بجائے کراچی کو جو ہے وہ لوٹ کا مال سمجھا ہے. کراچی کی اونرشپ نہیں لی, پیسہ بنایا ہے. جی یہ بتا دیجئے گا کہ ابھی تک اتنے مسائل رہے, میٹنگز بھی ہوتی رہیں, کیا مصطفیٰ کمال صاحب کو کسی نے بلایا تھا کہ آکے ہمیں مشورہ دے دیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے, یا ابھی تک کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا؟ مصطفیٰ کمال صاحب یہ جن کمیٹیوں کی بات ہو رہی ہے ان کی ہر میٹنگ میں موجود تھے, اور انہیں اس لیے بلایا گیا تھا کہ مصطفیٰ کمال کا جو ٹینیور تھا وہ پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے کراچی کی ایک سکسیس سٹوری ہے. اور اس سکسیس سٹوری میں کہیں پہ کسی نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی. اور وہ ڈیولپمنٹ کا وہ دور تھا جس زمانے میں کراچی کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں ایک شہر قرار دیا گیا تھا. تو اس وقت کی کراچی کی پوزیشن یہ تھی. اس وقت سپریم کورٹ کے ججز دوسرے شہروں کے میئرز کو کہتے تھے, ناظموں کو کہتے تھے کہ جاؤ جا کر دیکھنا ہے تو کراچی میں دیکھو کیسے کام ہوتا ہے. تو مصطفیٰ کمال از اے سکسیس اسٹوری. مصطفیٰ کمال ہیز پروون ان دی پاسٹ. دیر فور مصطفیٰ کمال کو اگر بلایا تھا انہوں نے, جو کہ بلایا تھا, تو وہ ان کے مشوروں کی اہمیت بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز ہی ہیز ڈیلیورڈ ان دا پاسٹ اینڈ نو بڈی ایلس ہیز ڈیلیورڈ اینی ٹائم ویدر ایٹ پریزنٹ اور ان پاسٹ. مجھے آخری سوال کا جواب دیجیے گا. یہ تو کراچی کا معاملہ ہو گیا, آپ کی سیاسی جماعت ہے پورے پاکستان میں, آپ نے میٹنگز کی, جلسے کیے, جلوس کیے, APC ہونے جا رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے APC کی, تو کیا حکومت اپوزیشن جماعتوں کا مقابلہ ہے, تو کیا اس APC میں اگر آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ جائیں گے حکومت کے خلاف اور کسی تحریک کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں APCs میں تمام سیاسی پارٹیوں کو مدعو کیا جاتا ہے. پاسٹ میں بھی مدعو کیا گیا تھا, پاسٹ میں بھی ہم گئے, ہم نے اپنا نقطہ نظر اس میں دیا. ابھی ریسنٹلی ایک APC ہوئی تھی یہاں کراچی میں, جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے, جمیعت الاسلام فے گروپ نے کال کی تھی, اس میں بھی ہم گئے تھے. لیکن ہم نے اس میں اپنا موقف بڑا کلیئر رکھا ہے کہ آپ یہ جو تمام ایشوز بڑا اٹھاتے ہیں تو ان ایشوز میں کراچی کے ایشوز کو بھی ایڈریس کریں, کراچی کے ایشوز کو انکلوڈ کریں. تو آپ چاہے وہ تحریک چلائیں گے, یہ کراچی کا معاملہ تو ہو گیا, ارشد صاحب یہ کراچی کا معاملہ تو ہو گیا, پورے پاکستان کی جماعت کہتے ہیں نا اپنے جماعت کو, کیا حکومت کے خلاف چلنے والی اپوزیشن کی تحریک کا حصہ بنیں گے؟ صرف اتنا بتا دیں.
جی اگر اپوزیشن جب بلائے گی، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر جب ڈسکشن ہوگا اس اے پی سی کانفرنس میں، اس وقت کے لحاظ سے جو ایشوز ڈسکس ہوں گے ہر ایک کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن نے کیا ڈیلیور کیا پاسٹ میں اپنے دوروں میں. ہمیں کمپیریزن کرنا ہوگا. جب ہم بیٹھیں گے تب فیصلہ کریں گے. اس وقت ٹھیک ہے، جب بیٹھیں گے اس وقت فیصلہ کیا جائے گا. اگر آل پارٹیز کانفرنس میں اپوزیشن بلاتی ہے تو پھر ہر معاملے کو پی ایس پی الگ طریقے سے دیکھے گی اور پھر ہر ایک چیز پر الگ سے فیصلہ بھی کیا جائے گا. پی ایس پی رہنما ارشد وورا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں اور بہت دعوے کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے کہ بہت بہتری آئی ہے ان 2 سالوں میں، لیکن عوامی رد عمل اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو عوام حکومت سے ناراض نظر آتے ہیں، اور اگر بے روزگاری کی بات کی جائے تو یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جو حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے. یہ 2 سال حکومت کے کیسے رہے، کن چیلنجز کا سامنا رہا، آگے کون سے چیلنجز ہیں، اور کیا حکومت خود مطمئن ہے کہ جو گول سیٹ کیے گئے تھے وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ندیم قریشی صاحب، ترجمان پنجاب حکومت ہے. قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا. قریشی صاحب کہیے گا کہ 2 سال کے لیے جو گولز رکھے گئے تھے کیا تمام اچیو ہو گئے؟ کیا مطمئن ہے حکومت اپنی کارکردگی سے؟ پنجاب حکومت کی بات کی جائے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں طارق صاحب کہ آپ نے بڑا اہم یہ ٹاپک ہے، اور میں آپ کے 92 کے توسط سے پوری پاکستانی قوم کو موجودہ حکومت کے 2 سال پورے کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پہلا موقع ہے کہ کسی حکومت نے یہ ایک نیا رواج شروع کیا، نئی ریت شروع کی کہ ہر سال کے اینڈ پر اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ فیڈرل کیبنٹ کے 6 اہم ترین وزراء ایڈوائزرز نے نہ صرف پوری قوم کے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کی جو اس 2 سال میں ہوئیں، اپنے ٹارگٹس کے حوالے سے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے کس شعبہ زندگی میں کیا کچھ کیا. دیکھیں پاکستان کے حالات نہ آپ سے پوشیدہ ہے نہ مجھ سے پوشیدہ ہے. میں سمجھتا ہوں مہنگائی واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میری گفتگو کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں عوام الناس کی وش کے خلاف بات کروں. یہ چیلنج نہ صرف پاکستان کو درپیش ہے، پوری دنیا اور بالخصوص مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو آپ کو اس وقت کے پاکستان کے تمام حالات، آپ انٹرنیشنل افیئرز دیکھ لیں، آپ اکانومی دیکھ لیں، آپ ملکی اداروں کی صورتحال، اس میں پاکستان سٹیل مل ہے، اس میں وپڑا ہے، اس میں پی آئی اے ہے، اس میں ایگریکلچر کے جو سے متعلق جو ادارے ہیں، اور وہ تمام قریشی صاحب، ندیم قریشی صاحب بالکل، ندیم قریشی صاحب وہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے. وہ ایک بڑے مسئلے مسائل تھے، پی آئی اے، ریلوے، سارا آپ چھوڑ دیں اس کو. میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. آٹا 12 روپے کلو مہنگا ہوا آپ کے دور میں. دال مسور 38 روپے مہنگی ہوئی. دال مونگ 115 روپے فی کلو مہنگی ہوئی. یہ میرے نہیں ہیں، یہ آپ کے دارہ شماریات کے ہیں. اس کے بعد آپ آگے آئے جائیں نا، آپ چلتے جائیں آگے. دال چنا 19 روپے، چاول 13 روپے، آلو 2 گنا مہنگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 200 گرام چائے جو ہے 26 روپے کلو مہنگی، 26 روپے مہنگی ہوئی. مٹن 184 روپے مہنگا ہوا. بیف 95 روپے مہنگا ہوا. اور اسی طرح جو دہی ہے یا دودھ اور دہی یہ 17 روپے مہنگے ہوئے. ابھی اس میں میں آٹا نہیں ڈال رہا، ابھی اس میں باقی چیزیں نہیں ڈال رہا. مجھے بتائیں یہ تو سٹیل مل سے نہیں آتی تھی، یہ تو پی آئی اے سے نہیں آتی تھی، یہ کیوں مہنگی ہوئی؟ دیکھیں رانا صاحب میں ایک عرض کر دوں اب آپ کو. اچھا میری عرض سنیے گا. میں نے آپ کی تمام باتوں کو میں نے آپ کے پہلے اپنے انٹرو کے پہلے حصے میں کہا مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پنجاب کے حوالے سے وہ تمام چیزیں ادر دین اس مہنگائی، اور یہ مہنگائی بھی ہم جن پیرامیٹرز پہ اب جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی اور فیڈرل لیول پر بھی پاکستان کو ایڈ ہاکزم سے نجات دینے کے لیے یہ وقتی تکالیف لوگوں نے برداشت کرنی تھی. ہوتا وہاں پرابلم اس وقت ہے جب حکمران ان چیزوں سے بے خبر ہوں کہ عوام کس حال میں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم، پنجاب میں بیٹھی ایڈمنسٹریشن، چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار اور تمام وہ لوگ جو گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں وہ تمام چیزوں سے باخبر ہیں. آپ نے جو پچھلے 6 ماہ گزارے پوری دنیا کی اکانومیز، پوری دنیا کے ہیلتھ سسٹم اس کووڈ نے نہ صرف ڈسٹرب کیا بلکہ میں کہوں گا تہو بالا کر دیا. لیکن اب دیکھیں اللہ کی بلیسنگ، یہی آپ کی پنجاب گورنمنٹ 6 ماہ سے پہلے یہ چیزیں سستی تھی. کیا 6 ماہ سے پہلے ہی ہے؟ سر میں جواب بھی دینا اسی گورنمنٹ نے وہ پیرامیٹرز لیے
جس نے آپ کو آج الحمدللہ پاکستان ان پہلے ممالک میں شامل ہے جہاں سے کووڈ کی وبا اب لپٹنے کا قریب ہے. صاحب مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, مہنگائی نہیں ہے, آپ ہمیں جواب کو کووڈ کا دے رہے ہیں. کووڈ اس مہنگائی کی طرف آ جائیں. کووڈ بالکل میں کہہ رہا ہوں ہم سب مانتے ہیں حکومت کی بہترین حکمت عملی جیسے کرونا کو شکست ہوئی. اب ذرا اس پہ آ جائیں جو میں نے مہنگائی کا بات کیا, یہ ذرا مہربانی فرما دیں, یہ کم ہوگی؟ سر آپ دیکھیں رانا صاحب, آپ میری بات سے اتفاق ضرور کریں گے. پاکستان میں بد نصیبی سے کبھی بھی ایگریکلچر ہماری پرائرٹی نہیں رہی. دنیا کے تمام ممالک, میرا تھوڑا سا سوال طویل ہوگا لیکن ایک لمحے میں جواب دوں گا آپ کو. دنیا کے تمام ممالک جو آج دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے نیچرل ریسورسز کو اپنی بیک بون بنایا. ہماری ایگریکلچر ہمیشہ ہماری 4th 5th یا 6th یا اس سے بھی دور کی پرائرٹی رہی. جہاں ایگریکلچر پہ کبھی اگر کوئی کام ہوا ہے آپ مجھے بتا دیں. آپ 2 سالوں میں دیکھیں, ان 2 سالوں میں یہ ساری چیزیں مہنگائی کے ساتھ لنک کرتی ہیں. جب آپ کی سپلائی ڈیمانڈ کا فرق آئے گا چیزیں ڈسٹرب ہوں گی. یہاں تو زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا پچھلے 30 سال کی ہسٹری میں کہ فارمر کو گندم کتنی ہوئی ہے اس دفعہ؟ اس دفعہ گندم کتنی ہوئی ہے؟ جی میں کتنی ہوئی ہے گندم کے جو آداب گورنمنٹ آف پنجاب نے فکس کیے تھے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیے. ٹوٹل ویسے کتنی ہوئی ہے؟ ویسے گندم کتنی ہوئی ہے؟ آج 76% گندم ہوئی ہے. تب گندم پھر باہر سے منگوا رہے ہیں. آج اگر جی میں عرض کر رہا ہوں نا جی, باہر سے منگوانے کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ وہ لوگ جو چیزوں کو ہولڈ کر کے, جو گڈز کو سٹاک کر کے بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی کمر توڑی جائے. لیکن 2 سال میں آپ اس کو پکڑ ہی نہیں سکے. 2 سال میں آپ پکڑ ہی نہیں سکے کون سا مافیا تھا پنجاب. 2 سال میں ندیم رئیس صاحب آپ پکڑ ہی نہیں سکے کہ وہ کون سا مافیا تھا 2 سال میں. نہیں تو اگر آ رہے ہیں تو 2 سال بعد پھر گندم باہر سے منگا رہے ہیں. ہم خود باہر بھیجتے تھے, آج منگوانا شروع کر دیا ہم نے. دیکھیں صاحب آپ چونکہ بڑے دبنگ بولتے ہیں اس لیے ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں سخت سے. ٹیکل کرنے کے لیے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے قریشی صاحب یہ بتا دیجیے رانا صاحب, یہ جب تک گندم کی ویٹ کی اوپن مارکیٹ میں سیل پرچیز گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی. میں آپ کو ایک خبر آپ کو دے رہا ہوں, بریک کر رہا ہوں کہ پنجاب پہلی گورنمنٹ ہوگی پاکستان کی جو ویٹ کے حوالے سے آنے والے دنوں میں غیر روایتی خریداری کے طریقہ کار سے نجات چاہتی ہے. ہم شاید اوپن مارکیٹ میں گندم کی سیل پرچیز جن دنوں میں ہو رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کا رول اس میں محدود کر دیا جائے. یہ جو یہاں جب تک اوپن مارکیٹ میں ٹریڈنگ نہیں ہوگی گندم کے حوالے سے پرابلم بنتا رہے گا. پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے اپنے پڑوسی ملکوں کو گندم بھیجا کرتا تھا. آج اگر میں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ گندم جو لوگوں نے ہولڈ کی ہوئی ہے, جن کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہم جنس کا بحران پیدا کر کے گندم کی منہ مانگی قیمت خریدیں گے, یہ اس کے لیے ایک شارٹ ٹرم حل ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور چیزوں پر بھی غور ہو رہا ہے. جہاں تک آپ ان مافیاز کی بات کر رہے ہیں, پوری فلور مل ایسوسیشنز کے ساتھ رابطے میں رہے. اس سے پہلے 4 ماہ پہلے بھی کوشش کی گئی کہ گندم کا بحران پیدا کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے قریشی صاحب یہ بتائیے گا, قریشی صاحب گورننس کے مسائل ہیں, گورننس کا ایک جی ٹھیک ہے قریشی صاحب گورننس کا ایک چیلنج ہے حکومت پنجاب کو, خصوصی طور پر پولیس اصلاحات کی بات ہوئی تھی, 4 IG تبدیل ہوئے, چیف سیکرٹریز تبدیل ہوئے. گورننس کا ایشو کیوں ہاتھ میں نہیں آ رہا, یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ ٹیم کیپٹن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے لوگوں کو پلیس کرنا ہے. یہ کوئی مطلب غیر آئینی, غیر قانونی یا کوئی امورل چیز نہیں ہے. آپ یہ بات کیوں نہیں دیکھتے کہ پنجاب اسمبلی نے 72 ایئر کی ہسٹری میں سب سے زیادہ قانون سازی کی. وہ تمام چیزیں, وہ تمام قانون کے لیکوناز جو پنجاب میں عام آدمی کی زندگی میں پرابلم کریٹ کیا کرتے تھے, ان تمام چیزوں کو ٹیک اپ کیا گیا. آپ پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھیں. اگر مطمئن ہیں آپ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ مطمئن ہیں رئیس صاحب, آپ پنجاب کی لا جو صورتحال ہے, دیکھیں میں پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے بہتر ہوں, میں سمجھتا ہوں, میں مطمئن ہوں. لیکن ایک عرض کر دوں آپ کو. اچھا ایک عرض میری سن لیں گے, ایک میری عرض سن لیں گے. یہ جو نہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ جو حملہ ہوا تھا نیب کے دفتر پہ, ان کے ملزموں کو سزا ملنی چاہیے. سر پاکستان میں اگر ہم آج تک آگے نہیں بڑھ سکے اس کی وجہ ہی 2 قانون ہے, طاقتور کے لیے اور غریب کے لیے ڈیفرنٹ قوانین. یہ مجھے بتا دیں ملنی چاہیے تمام اداروں پر.
اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر اٹیک کرتا ہے کہ یہ ان کی ملکیت ہے تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. آپ کے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک میں یہی پوچھنے لگا ہوں, آپ کے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک سابقہ ایم پی اے پکڑے گئے تھے جن کی ٹانگیں دباتے ہوئے ہم نے تصویر چلائی ہے, تھانے میں ٹانگیں دبائی جا رہی ہیں, اسی والے کمرے میں بیٹھے ہیں, اور نیب کے حملے میں پکڑے گئے تھے. تو کیا ان کے خلاف ابھی تک جن کے جو پکڑے گئے ہیں ان کو بیڈ دیا گیا ہے, ٹانگیں دبا رہے ہیں, اے سی دیا گیا ہے, کیا یہ پنجاب پولیس یا یہ اصلاحات ہیں؟ اس پہ مجھے بتا دیں بس. رانا صاحب آپ کو ایک عرض کر دوں, میں آپ کو بڑی واضح ایک عرض کر دوں, میں اس تھنک ٹینک کا حصہ ہوں جو سمجھتا ہے کہ چیزیں آئیڈیل نہیں ہیں, بٹ ہم صحیح لائن آف ڈائریکشن پہ اب چلنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں اب پھر لوگ اس بات پر بڑا محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم ماضی کی بات کرتے ہیں. جو مائنڈ سیٹ, مجھے بار بار یہ بات مجھے کہنے دیجیے گا, ہمارے سسٹم کا ڈی این اے کرپٹ کر دیا گیا تھا. یہاں لوگوں کو عادی کر دیا گیا تھا کہ وہ طاقتور کو کچھ نہیں کہیں گے اور سائیکل چور اور خربوزے چور کو سزا دیں گے. اب جب طاقتور لوگ اس ملک کی عدالتوں سے جب ان کے خلاف ڈیسیجن آتا ہے تو ان کی رائے کچھ اور ہوتی ہے, جب فیصلے ان کے حق میں آ جائیں تو ان کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. حکومت نے اپنے آپ کو اداروں سے, جو خود مختار ادارے ہیں ان سے ڈسٹنس کیا ہے. قانون نے اپنی جگہ خود بتانی ہے. پاکستان میں آج عدالتیں آزاد ہیں, پاکستان میں آج ادارے آزاد ہیں. کوئی شخص جی ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ادارے آزاد ہیں, لیکن ابھی تک جو پاکستان انصاف حکومت نے سوچا تھا اس سے 100% خود بھی ابھی مطمئن نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. قریشی صاحب, ایک بریک کی طرف جانا ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ندیم قریشی صاحب. قریشی صاحب, یہ کہہ دیجئے گا کہ وزیر اعظم ایک انٹرویو کے دوران کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف پارٹی کے اندر سے لوگ بھی کئی باتیں کرتے ہیں. تو کیا پارٹی میں کچھ مخالفت موجود ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی, اور کیا جو ان کے جانے کی, ان کی تبدیلی کی خبریں ہوتی ہیں, یہ افواہیں بھی پارٹی کے اندر سے ہی اڑتی ہیں؟ میں ایک عرض کروں آپ کو, ہمارے یہاں ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے. ہم نے ہمیشہ بالخصوص پچھلے 10 12 15 سال میں ہماری پولیٹیکل ٹریننگ اس طرح سے ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ چند اسپیسیفک لوگوں کے علاوہ کوئی شخص لیڈ نہیں کر سکتا پنجاب کو. عثمان بزدار چونکہ مڈل کلاس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, ساؤتھ پنجاب سے ہیں, ایک پہلی بار منتخب ہو کر آئے, فریش فیس تھا. ان کو پورے 2 سال ہم یہ سنتے رہے کہ جی اب ان کا جانے کا وقت آ گیا, اب فلاں سازش ہو رہی ہے, اور آپ دیکھ لیں 2 سال اس شخص نے گزارے. میں آپ کو آج بھی بتا دوں, پاکستان تحریک انصاف کسی اور دیگر جماعتوں کی نسبت بہت زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے. میں آئیڈیل سچویشن ابھی بھی نہیں کہوں گا, لیکن جو خان صاحب کا ویژن ہے, جس طرف ہم جا رہے ہیں, آج بھی پاکستان تحریک انصاف میں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سٹائل پالیٹکس بالکل نہیں ہے. یہاں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ پارلیمانی پارٹی میں بھی اظہار رائے کرتے ہیں اور جمہوریت میں یہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں عثمان بزدار صاحب کو اب ان لوگوں کو یہ جو افواہوں کے نرغے میں جنہوں نے لیا ہوا اور جو کہتے ہیں کہ جی شاید پنجاب میں کوئی تبدیلی آنے سے ان کا کوئی ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک کمزور پچ سمجھتے ہیں سردار عثمان بزدار کو, اب ایسا نہیں ہے. یہ عثمان بزدار ہی ہیں جنہوں نے پنجاب میں اربوں روپے کی سرکاری اراضی جو ہے لوگوں سے واگزار کروائی, لاکھوں ایکڑ رقبوں پہ قبضے تھے. یہ عثمان بزداری ہیں جن کے دور میں ہسٹری میں پہلی بار 80,000 سے زیادہ ایجوکیشن سے وابستہ لوگوں کی آن لائن ٹرانسفر جو ہے اس نے ایک شراب کے لائسنس پہ بلا لیا, اور بڑا یہ مسخ بات ہے اور بڑا یہ غلط کیا ہے, مذاق ہے. تو ان کا یہ کہنا, ان کا بھی عدم اعتماد ہے پھر نیب پہ کہ نیب ایسے لوگوں کو بلا لیتا ہے. پھر آپ اور اپوزیشن, جب اپوزیشن ایسا کہتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن غلط ہے. اب وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے, تو کیا واقعی نیب غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم نے ایک چیز کا اظہار کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. آپ کسی بھی صوبے کے چیف منسٹر کو اگر طلب کرتے ہیں, آپ کے پاس بطور ادارہ وہ تمام ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. یہی بات تو پیپلز پارٹی کہتی ہے, سمجھتے ہیں کہ یہی بات تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جس کو آپ نہیں ماننے کے لیے تیار. میں کرز کا سر بالکل ڈیفرنٹ ہے, دونوں کیسز بالکل ڈیفرنٹ ہے. مراد علی شاہ کا جو رول جو جوان جی آئی ٹی بنی, جس میں وہ تمام چیزیں سامنے آئی, جس میں منی لانڈرنگ کے کیسز سارے سامنے آئے, آپ عثمان بزدار کے ساتھ میچ کرتے ہیں. یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضور والا, جہاں ببو چھولے والا اور بولا لانڈری والا اور نذیر مرغیوں والا ان کے اکاؤنٹوں سے
اربوں روپیہ شفٹ ہوگا تو آپ عثمان بزدار کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اگر ڈی جی ایکسائز نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے, اور یہ لائسنس پہلے بھی دیے جاتے رہے ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود عثمان بزدار سمیت کوئی لیکن پہلے کبھی ایسا لائسنس نہیں دیا گیا کہ ہوٹل بھی نہیں بنا, دیوار بھی نہیں بنی اور لائسنس جاری ہوا, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ندیم صاحب. ہوٹل بننے کے بعد دیے جاتے ہیں. رانا صاحب بات یہ ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں آج بھی ایک چیز کا قائل ہوں, ہم سمیت جتنے لوگ عمران خان کے اس نعرے کی پاپولرٹی کو بطور گورنمنٹ انجوائے کر رہے ہیں کہ سسٹم تبدیل ہونا چاہیے, ہم ابو دی لا نہیں ہیں, ہمیں بھی اسی کٹہرے میں ہم کھڑے ہیں, عوام کی پاکستان کے اداروں کے سامنے کھڑے ہیں جس میں باقی لوگ کھڑے ہیں. آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ آنے والے دنوں میں عوام کو خوشخبری دے رہے ہیں, کیا خوشخبری دینے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ آج بھی ملاقات ہوئی ہے, آج ملاقات بھی, عوام کو سستی چیزیں دینی, عوام کو ریلیف دینا, کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ آپ رانا صاحب مجھے ایک منٹ دیجئے گا بات کرنے میں. جب آپ 500 ارب روپے کے لون واپس کریں گے, جب آپ ڈالر کو اوپن کریں گے, آپ ڈالر کو مصنوعی طریقے سے نہیں روکیں گے, جب آپ پاکستان کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کریں گے, پاکستان کے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے فرق کو کم کریں گے, آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں گے, عوام کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. لیکن میں آپ کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں, انشاءاللہ عمران خان کے وی این پہ اگر ہم چلتے رہے, یہ قوم اس ایڈہاکزم کی پالیسی سے باہر آئے گی. لوگ خود کہیں گے, آپ کسی ایک چیز پر پروگرام کر لیں, اسی پنجاب میں سر 35,000 کلومیٹر اریگیشن سسٹم کو ابھی اپ گریڈ کیا گیا ہے, ماضی میں کبھی نہیں ہوا. ابھی جب اب سنگل نیشنل کریکولم جب آنے جا رہا ہے, یہ ایک بہت بڑی ریولوشن پاکستان میں آنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں تبدیلی آئے گی اور عوام کو بھی ریلیف ملے گا. محمد ندیم صاحب, ترجمان پنجاب حکومت, ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان کئی مرتبہ کچھ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس پر پھر وہ قائم نہیں رہ سکتے, یا پھر کچھ ایسا پریشر آ جاتا ہے سوشل میڈیا پر بات کر لی جائے, یا پھر ان کے جو سپورٹرز ہیں, ان کے جو ووٹرز ہیں, ان کو وہ بات پسند نہیں آتی ہے, جس کے بعد اس بات پر ہم قائم نہیں رہ پاتے. یہ تو پالیسی کی بات ہے کہ کسی پارٹی کی پالیسی ہو اور اس حوالے سے یہ معاملہ ہو, لیکن کئی ایسے سیاسی بیانات ہوتے ہیں جو ہم پہلے دیتے رہے اور پھر انہی مخالفین کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ دائمی رشتہ رکھنے کا, دائمی تعلق رکھنے کی باتیں کرتے, اور پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ پارٹی ایک دوسرے میں ضم ہی ہونے جا رہی ہے. ایسے کون سے بیانات تھے جو دیے گئے اور اس کے بعد بیانات بھی بدل گئے اور اب ایک دوسرے کے ساتھی بن چکے ہیں؟ اسی پر بات کریں گے. اے این پی کے رہنما میاں افتخار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں افتخار صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ اس دن جو پریس کانفرنس میں بات ہوئی, کیا الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا آپ سمجھتے ہیں, یا پھر عوام پرسیو نہیں کر سکے, بات آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے, عوام نے کچھ اور پرسیو کیا جس کے بعد آج وضاحتی بیان دینا پڑا؟ ایسا ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے میں جو کچھ بھی ہوں ساری دنیا کے سامنے ہوں. دہشت گردی کے خلاف جو لڑا, جو میں نے موقف اختیار کیا, کہیں پہ دہشت گردوں کے ہم یا ظالموں کا ساتھ تو دے نہیں سکتے. اس پریس کانفرنس ہی میں تمام میڈیا موجود تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی. سوشل میڈیا پہ لوگوں نے عجیب سا ایک تماشا بنایا. ہم نے متحدہ عرب امارات میں جو اسرائیل سے معاہدہ کیا, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے جارحیت کی ہے, ظلم کی ہے, فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے, اور قبلہ اول جو اس نے قبضے میں کر رکھا ہے, لازمی طور پہ ہم کسی طور اسرائیل کی اس ظلم اور جارحیت کو یعنی اس حوالے سے یعنی نہ کسی پاکستان کو یا کسی اور ملک کو قبول نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کے خلاف ہمیں اقدام اٹھانا چاہیے. لیکن کل جو آپ سے جو بات ہوئی, جو آپ نے کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کی, لیکن آپ نے وہ بات کیا ہو گیا؟ بالکل ایسا ہی ہے, تمام میڈیا موجود تھا, تمام کیمرے موجود تھے اور تمام اخبار والے موجود تھے. ایک لفظ تو غلط فہمی کیوں پیدا ہو گئی میاں صاحب؟ یہ تو سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ٹی وی پہ پیدا نہیں ہوتا, اخبار میں پیدا نہیں ہوتا, سوشل میڈیا پہ تو بیانات بنائے جاتے ہیں. یہ غلط بیان, یہ جعلی ویڈیو ہے جو آپ کی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ہم کبھی کہہ نہیں سکتے. یعنی بادشاہ خان سے لے کے آج تک ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ ہم اسرائیل کے مخالف ہیں. حق خود ارادیت کی بنیاد پہ ہم فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں, اور ساری دنیا میں حق خود ارادیت پہ لڑنے والے جو بھی قومیں ہیں
हम उनका साथ देते बशमूल कश्मीर। मियाँ साहब, ये जो आपने लफ्ज़ कहे हैं, अगर आप खुद भी सोशल मीडिया सुन लें तो ज़रा इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें ताकि लोग जानना चाहते हैं। एक सेकंड, मैं ये भी बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं आप ही से बोल रहा हूँ, ये जो आप ये कटाई वाली बात मैंने तो सुन ली, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इसराइल को की मजम्मत करते हैं, इससे बढ़ के बात हो सकती है? जी ठीक, कोई बात नहीं हो सकती। आपने कल, मैं वही कह रहा हूँ, कल क्या अल्फाज की अदायगी में कोई फर्क आ गया था या कोई चुनाव बेहतर हो सकता था कि आप ये समझते हैं? सुन लिया आपने जो चलाया, आप इस हवाले से, यानी एक सीधी सादी बात है। मियां साहब ये कहिएगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है तो एएनपी का उस पर क्या स्टांस होगा, और एएनपी क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी पर यकीन करने का मशवरा देगी मौलाना साहब को कि एक दफा फिर यकीन कर लिया जाए? देखो, इसके सिवा तो और कोई चारा नहीं है। हर एक पार्टी का अपना अपना एक मौक़िफ़ जरूर है, सोच है। अपोजिशन एक है, मिनिमम प्रोग्राम पे हम एक होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हर एक पार्टी का यानी 100% एक नजर है तो वो दूसरी पार्टी का होगा। लाजमी तौर पे हम अपोजिशन में एक हैं, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, हम सब अपोजिशन में हैं। और अपोजिशन में ही एक ही मिनिमम प्रोग्राम पे मुतफिक है कि मौजूदा हुकूमत जाली है, मैंडेट जाली है, और ये असम्बली जो है ये यानी इसके बीच में कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए और फ्रेश इलेक्शन बगैर मुदाखलत के होने चाहिए कि जो भी जीते उसी को, यानी उन लोगों को, चाहे कोई भी हो, हमारा खिलाफ क्यों न जीते, लेकिन जब इलेक्शन फेयर हो और वो जीते तो हुकूमत उनके खिलाफ कर दे। अच्छा मियाँ साहब, एपीसी जो होनी चाहिए थी बहुत पहले, वो एपीसी लेट हो रही है, इसकी आप वजूहात क्या समझते हैं? किसको जिम्मेदार समझते हैं? बिल्कुल आप ये सच कह रहे हैं कि लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब अवाम इतने तंग है। अगर अपोजिशन ने बर वक्त इकदाम नहीं उठाया तो अवाम खुद निकल खड़े हो जाएंगे। तो फिर जी ठीक है, अपोजिशन ने अगर बर वक्त इकदाम ना उठाया तो अवाम खुद खड़े हो जाएंगे और एपीसी को लेट नहीं चाहिए था। साथ मियां इफ्तिखार हुसैन साहब ने यह भी कहा है कि वो जो बयान दिया गया था यूएई इसराइल डील के हवाले से, उसको मुस्तरद करते हैं, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इसराइल ने जारहियत की है और ये जो मुआहिदा हुआ है इसको किसी सूरत दुरुस्त नहीं किया कहा जा सकता। द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।